गुजरात, गुजरांवाला, लाहौर, शेखुपुरा में रिदा पोशी के इज्तिमात हो चुके, अब फैसलाबाद में हो रहा है और फैसलाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह 255 इस्लामी बहनें फारिग तहसील हुई हैं। 118 इस्लामी बहनें फैज़ान शरीयत करने का शरफ हासिल कर चुकी, 373 इस्लामी बहनें, और ये इस्लामी बहनें एक मार्की में बापर्दा जमा है और मुझे मदनी चैनल के जरिए बयान की सादत मिल रही है। कुरान करीम रब का कलाम है और अल्लाह ताला ने जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम के जरिए अपने महबूब अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया। 23 साल के अरसे में इसकी कंप्लीशन हुई। अल्लाह करीम हमें कुरान की महब्बत भी अता फरमाए, पढ़ने की तौफीक भी अता फरमाए, समझने की तौफीक भी अता फरमाए, अमल की तौफीक भी अता फरमाए, दूसरों को पढ़ाने की, समझाने की, अमल करवाने की भी तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम की एक मुबारक सूरत सूरह हाक़ा, उसकी चंद आयात इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, सुनेंगे और आखिरत को याद करेंगे। आखिरत को फरामोश करने की बिना पर इंसान गाफिल होता है, नमाजों से, रोजे से, हज से, ज़कात से और गुनाहों में मुब्तला हो जाता है। अगर आखिरत याद रहे तो हमारे गुनाहों का सिलसिला खत्म हो जाए। और कुरान पाक की तिलावत सुभान अल्लाह अफजल इबादत है। अल्लाह करीम नसीब फरमाए। सूरह हाक़ा ये 29वें पारे में है। क़यामत के मुख्तलिफ नाम, 100 से ज्यादा नाम है क़यामत के। यानी ईमान वालों का ये अकीदा है कि हमें मौत आएगी और मरने के बाद फिर उठाया जाएगा। अच्छा, दुनिया जो है ना हमेशा से थी ना हमेशा रहेगी, आखिर फना हो जाएगी। और जब दुनिया और उसमें जो कुछ है सब फना होगा, उसे क़यामत कहते हैं। हाक़ा के लफ्ज़ी माना क्या है? यकीनी तौर पर वाक़े होने वाली, यानी क़यामत होनी है, वाक़े होनी है, चाहे कोई माने या ना माने, अच्छे अमल करे बुरे अमल करे, क़यामत आएगी आएगी, यकीनी तौर पर आने वाली है, इसलिए इसको हाक़ा कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-हाक़्क़तु मल-हाक़्क़ा वमा अदराका मल-हाक़्क़ा। यकीनी तौर पर वाक़े होने वाली, यकीनी तौर पर वाक़े होने वाली क्या है? और तुम्हें क्या मालूम कि वो यकीनी तौर पर वाक़े होने वाली क्या है? क़यामत का आना दुरुस्त है, साबित है, कोई शक नहीं, यकीनी है, कतई है। और मलहाक़ा यकीनी तौर पर वाक़े होने वाली क्या है? ये क्यों फरमाया कि क़यामत की अज़मत और बड़ाई को बयान करने के लिए कि क़यामत इंतहाई अज़ीम शान है और क़यामत की हकीकत को तुम नहीं जानते क्योंकि मुशाहिदा नहीं किया। उसमें होलनाकियां क्या हैं, क़यामत की दहशतनाकियां क्या हैं? अल्लाह अकबर। ऐसी दहशत है कि इंसान किसी तरह उसका अंदाजा ही नहीं लगा सकता, उसकी सोच और उसके फहम की रसाई से बाहर। ये शुरू की मैंने 3 आयतें तिलावत की। फिर उन कौमों का तज़किरा रब्बे कायनात ने बयान किया कि जिन्होंने बदबख्ती की अल्लाह की और जो रसूल उनके पास भेजे गए उनकी नाफरमानी की। अल्लाह ताला ने उनको नेस्तो नाबूद कर दिया, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। कौम समूद, कौम आद बर्बाद हो गए और उन पर अज़ाबात भेजे गए। फिरऔन और उसके मानने वालों पर अजाब भेजे गए। क्यों? वो अल्लाह रसूल के नाफरमान थे। नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर पानी का अजाब आया, नीचे से पानी, ऊपर से पानी, और वो डुबो दिए गए, नाफरमान थे। और फिर अब क़यामत का तज़किरा हो रहा है। फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि नफ़ख़तुन वाहिदा
وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. پھر جب سور میں پہلی مرتبہ ایک پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک دم چورا چورا کر دیے جائیں گے تو اس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی. سینگ نما ایک چیز ہے جس میں اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے، بہت ہلکی، پھر بڑھتی جائے گی یہاں تک کہ ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی اور زمین پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھ کر چورا چورا ہو جائیں گے. یہ قیامت ہے اور یہ وہ قیامت ہے جس کا اللہ نے وعدہ دیا قرآن میں اور انبیاء نے اپنی قوموں کو بتایا. پھر کیا ہوگا؟ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس دن وہ بہت کمزور ہوگا، فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے اور اس دن 8 فرشتے تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائیں گے. آسمان کتنا مستحکم ہے، جب سے اللہ نے بنایا قائم ہے، بغیر ستون کے قائم ہے، کوئی رینوویشن کی ضرورت نہیں. کتنے زمانے آئے، ہزاروں لاکھوں سال، اللہ جانتا ہے کتنے سال گزرے، ابھی تک قائم ہے. مگر جب قیامت قائم ہوگی، سور پھونکا جائے گا، قیامت کے دن آسمان کمزور پڑ جائے گا، پھٹ جائے گا اور جو فرشتے آسمان پر رہتے ہیں وہ آسمان کے کناروں پر آ جائیں گے، پھر اللہ کے حکم سے زمین پر اتریں گے اور ساری زمین کو گھیر لیں گے. اللہ اکبر. 8 فرشتوں کی صفیں وہ عرش الہی کو تھامے ہوں گی. یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ. اس دن تم سب اس حال میں پیش کیے جاؤ گے کہ تم میں سے کسی کی کوئی پوشیدہ حالت چھپ نہ سکے گی. اللہ کریم ہمارے سارے احوال جانتا ہے، ہماری زبان پر کیا ہے، ہم آنکھ سے کیا دیکھ رہے ہیں، کان سے کیا سن رہے ہیں، دل میں کیا سوچ رہے ہیں، لوگوں کے سامنے کیا کر رہے ہیں، کون سی کتابیں پڑھ رہے ہیں، کون سے سوشل میڈیا کے کون سے پلیٹ فارم پر ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری تنہائی کیسی ہے، ہم لوگوں کے سامنے کیسے ہیں، ہم کام میں کیسے ہیں، کاروبار میں کیسے ہیں، رشتہ داروں میں کیسے ہیں. اللہ سب جانتا ہے. اور قیامت کے روز ہمارے احوال، ہمارے معاملات ہم پر پیش کر دیے جائیں گے. تو قیامت کے روز ہمارا حساب ہونا ہے، اس سے پہلے ہم اپنا خود حساب کیوں نہ کر لیں. جب قیامت کے روز نیکیاں اور بدیاں ظاہر ہوں گی تو نیک لوگ نیکیوں کی وجہ سے خوش ہوں گے، ایمان والے ایمان کی وجہ سے خوش ہوں گے، نمازی نماز کی وجہ سے خوش ہوں گے، حاجی حج کی وجہ سے خوش ہوں گے، زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ کی ادائیگی کی بنا پر خوش ہوں گے، روزے رکھنے والے اپنے روزوں پر خوش ہوں گے، عمرہ کرنے والے اپنے عمرے پر خوش ہوں گے، نیک لوگ نیکی کرنے کی وجہ سے خوش ہوں گے، درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے خوش ہوں گے، کلمہ طیبہ کا ورد کرنے کی وجہ سے خوش ہوں گے. اسلامی بہنوں کا اجتماع ہے، اسلامی بہنیں جو شرعی پردہ کرتی ہیں، چاہے آزمائش ہے، چاہے تکلیف ہے، چاہے رکاوٹ ہے، چاہے باتیں ہیں، چاہے تانے ملتے ہیں، مگر وہ شرعی پردہ کرتی ہیں، اپنے اس نیک عمل کی وجہ سے خوش ہوں گی اور انہیں اجر ملے گا، ثواب ملے گا. تو نیک اپنی نیکی کی وجہ سے قیامت کے روز خوش ہوگا اور گناہگار بدکار اللہ رسول کا نافرمان
جب اس پر اس کے گناہ پیش کیے جائیں گے وہ غم زدہ ہوگا. بے ایمان اپنے کفر کی وجہ سے غم زدہ ہوگا. شرک کرنے والا اپنے شرک کی وجہ سے غم زدہ ہوگا. ظالم اپنے ظلم کی وجہ سے غم زدہ ہوگا. بے نمازی نماز کی کوتاہیوں کی وجہ سے غم زدہ ہوگا. زبان کا غلط استعمال کرنے والے اپنی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے غم زدہ ہوں گے. اور جس نے کرتوت کیے، جو اللہ رسول کی نافرمانیاں کی، یہ اللہ رسول کی نافرمانیاں قیامت کے روز غمزدہ کریں گی. اللہ کی پناہ. تو ہمیں اس مبارک آیت میں موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اعمال کا جائزہ لیں. نماز پڑھی تھی فجر کی کہ نہیں پڑھی؟ کیوں نہیں پڑھی؟ بندہ نہیں ہے؟ بندہ بن کے رہے. جب اللہ کا حکم ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو، کیوں نہیں پڑھتا نماز؟ کیوں جھوٹ بولا؟ اللہ کا اور اس کے رسول کا فرمان پتہ نہیں کہ جھوٹوں پر لعنت ہوتی ہے؟ کیوں غیبت کی؟ کیوں چغلی کھائی؟ کیوں کسی کا مال چرایا؟ کیوں ڈاکہ ڈالا؟ اللہ کا خوف نہیں؟ سارا دن کیا کیا دیکھا، کیا کیا سنا. غور کر، کس پر زیادتی کی، کس کی بے عزتی کی، کس کی دل آزاری کی، دل کے اندر کس کے لیے تکبر ہے، کیوں تکبر ہے، کس کی بنا پر حسد ہے. غور نہیں کرتا. غور کر، جائزہ لے. اور قربان جائیں امیر اہل سنت پر، ماشاءاللہ آپ نے جائزہ لینے کا تو باقاعدہ نظام ہمیں دے دیا. اسلامی بھائیوں کو 72 نیک اعمال کے ذریعے، اسلامی بہنوں کو 63 نیک اعمال کے ذریعے، تاکہ ہم ڈیلی ایک وقت مقرر کریں اور جائزہ لیں کہ کون سی نیکی ہم کر رہے ہیں، کون سی نہیں کر رہے ہیں، کون سے گناہ میں استغفر اللہ ہم ملوث ہیں، اور کس سے جان چھوٹی ہوئی اور کس سے کب جان چھڑانی اور کس طرح جان چھڑانی. دیکھیں سورہ حشر میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا. سب کچھ لکھا جا رہا ہے، نام اعمال پیش ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پڑھ کر سنانا ہے. تو اعمال کا جائزہ لیں. اعمال کا جائزہ لینے والے کیسے تھے، ان کے احوال کیسے تھے، میں کچھ آپ کو ایک دو جھلک پیش کرتا ہوں. احیاء العلوم سے امام غزالی نے لکھا. حضرت سیدنا ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے تصور باندھا. ہمارے تصور میں تو گاڑیاں ہیں، ہمارے تصور میں تو محلات ہیں، بڑی کوٹھیاں ہیں، بنگلوز ہیں، ترقی ہے دنیا کی، فین فالوئنگ ہے دنیا کی، شہرت ہے، دنیا کی ترقی ہے. اللہ کے نیک بندوں کے تصور میں آخرت ہوتی تھی. اللہ اکبر. کہتے میں نے جنت کا تصور باندھا، میں جنتی پھل کھا رہا ہوں، جنتی نہروں سے پی رہا ہوں، جنتی حوروں سے ملاقات ہو رہی ہے. پھر میں نے تصور باندھا کہ میں جہنم میں پہنچ گیا ہوں، زنجیریں ڈال دی گئی ہیں، جکڑ دیا گیا ہے، جہنم کی کڑوی غذا تھوڑ کھا رہا ہوں اور جہنمیوں کا پیپ پی رہا ہوں. اس کے بعد میں نے اپنے آپ سے کہا، اپنے نفس سے کہا تو کیا چاہتا ہے؟ تو کیا چاہتا ہے؟ تو نفس یہی کہے گا جنت چاہتا ہوں. تو کیا کہا؟ میں دنیا میں جا کر اچھے کام کرنا چاہتا ہوں. اب نفس اس پر آیا تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس سے کہا تیری آرزو پوری ہوگی، جا نیک عمل میں مصروف ہو جا. ایمان والوں اور اچھے اعمال والوں کے لیے دنیا آخرت کی سعادتیں، دنیا آخرت کے سکون، راحت، اطمینان جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے. حضرت سیدنا احنف بن قیس رحمت اللہ تعالی علیہ کہ ایک شاگرد کہتے ہیں میں ان کی مجلس میں صبح تک رہتا تھا. حضرت رات کے اکثر حصے میں نماز پڑھتے رہتے تھے، اللہ سے دعا کرتے رہتے تھے، اور چراغ کے پاس جا کر اس پر انگلی رکھتے تھے اپنی.
حتیٰ کہ اس چراغ کی گرمی تپش محسوس ہوتی. پھر کہتے اے حنیف آج تو نے فلاں عمل کس لیے کیا, آج تجھے فلاں عمل پر کس چیز نے ابھارا. اپنے اعمال کا جائزہ کس انداز سے لیتے ہیں. اللہ اکبر. اور ایک بزرگ حضرت سیدنا توبہ بن سمہ رحمت اللہ علیہ, ان کی روٹین کیا تھی, اپنا جائزہ لیتے, ایک دن اپنی عمر کا حساب لگایا, 60 سال کی عمر بنی. پھر دنوں کا حساب لایا, دنوں کا حساب لگایا تو 21,500 دن بنے. اچانک چیخ ماری کہ اگر میں نے روزانہ ایک گناہ کیا ہو تو میں اللہ پاک سے 21,500 گناہوں کے ساتھ ملاقات کروں گا, اور اگر 10,000 گناہ ہوئے تو پھر کیا بنے گا. یہ سوچ کر غش کھا کر گرے اور اللہ کے خوف سے ان کا انتقال ہو گیا. اور لوگوں نے کسی کہنے والے کو یہ کہتے سنا, اے شخص فردوس اعلی کی طرف جاؤ. امام غزالی فرماتے ہیں اپنی سانسوں کا احتساب کر, جائزہ لے, حساب کر, دل میں پیدا ہونے والے گناہوں کے خیالات کا حساب کر, اپنے اعضاء سے ہونے والی اللہ رسول کی نافرمانیوں کا حساب کر. فرماتے ہیں اگر ہر آدمی ایک گناہ کے بدلے اپنے گھر میں ایک پتھر پھینکے تو چند ہی دنوں کے بعد اس کا گھر پتھروں سے بھر جائے گا. لیکن آدمی گناہوں بھرے اعمال یاد رکھنے میں سستی کرتا ہے. ہم اپنے گناہوں کو یاد رکھنے میں سستی کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں وہ بھلائے نہیں جاتے, اس کا تو شمار ہو رہا ہے. تو سورہ حاقہ میں آیت نمبر 18 میں ارشاد ہو رہا ہے اس دن تم سب اس حال میں پیش کیے جاؤ گے, تم میں سے کسی کی کوئی بات, کوئی پوشیدہ حالت چھپ نہ سکے گی. اور احتساب کرنے کا, اپنا جائزہ لینے کا سورہ حشر میں فرمایا جا رہا ہے, سورہ انبیاء میں فرمایا جا رہا ہے, سورہ کہف میں فرمایا جا رہا ہے, سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا جا رہا ہے. اللہ کرے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور آخرت کی باقاعدہ باضابطہ تفکر کے ساتھ, غور کے ساتھ تیاری کریں. دنیا کے لیے سوچتے رہتے کہ یہ کروں گا, ہاں یوں کروں گا, ہاں یوں کروں گا, ہاں جی اولاد تو اولاد کا یہ, پھر ایجوکیشن تو اسکول تو کالج تو فلاں تو رشتہ تو فلاں. ارے بھئی سب کچھ سوچا, مرنے کا بھی سوچا نہیں سوچا, قیامت کا بھی سوچا نہیں سوچا. سورہ حاقہ کی آیت نمبر 19 اور 20 میں ارشاد ہوتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. تو بہرحال جسے اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا لو میرا اعمال, لو میرا نام اعمال پڑھ لو, بے شک مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو ملنے والا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہونی ہے بغیر کسی ٹرانسلیٹر کے, بغیر کسی مترجم کے, اور نام اعمال دیے جائیں گے, وہ خود پڑھ کر سنانے ہوں گے رب کائنات کی بارگاہ میں. اللہ کی بارگاہ میں جب نام اعمال تقسیم کیے جا رہے ہوں گے, جس کا نام اعمال اس کے رائٹ ہینڈ میں سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا, وہ سمجھ لے گا کہ میں نجات پانے والوں میں سے ہوں, بہت خوش ہوگا, اور اپنی جماعت, اپنی فیملی اور اپنے دوستوں سے کہے گا لو میرا نام اعمال پڑھ لو. مجھے دنیا میں یقین تھا کہ آخرت میں مجھ سے حساب لیا جائے گا, اس لیے میں نے اس کی تیاری کی تھی اور حساب دینے سے پہلے خود اپنا حساب کر لیا تھا. اللہ اکبر. حساب دینے سے پہلے
خود اپنا حساب کر لیں تو انشاءاللہ حساب آسان ہو جائے گا، یا میرا رب چاہے گا تو بے حساب ہی ہمیں بخش دے گا۔ تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ اب جس کو نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ خوش ہوگا اور لوگوں کو دکھا رہا ہوگا کہ دیکھو میں تو دنیا میں یقین رکھتا تھا کہ نام اعمال ملے گا، میں نے اس کی تیاری کی تھی۔ اب اس کی خوشی، اس کا انتہا، اس کا انعام کیا ہوگا جنت کے اندر، یہ ارشاد ہو رہا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ کون؟ ایمان والا، اچھے اعمال والا، جس کو نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، من مانتے چین میں ہوگا۔ دنیا کے اندر مال آ جاتا ہے سکون نہیں آتا، بڑی شہرت ہو جاتی ہے چین نہیں آتا، اولاد ہو جاتی ہے اولاد نے اور پریشانیوں میں اضافہ کر دینا ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا ہے جس کے ارمان پورے نکلے ہوں، جس کی حسرتیں پوری ہوئی ہوں، جو کہے میں ہر حال ہر طرح سے خوشحال ہوں، مجھے کوئی پریشانی ہے ہی نہیں؟ ایک شخص بھی نہیں ہوگا دنیا کے اندر۔ بعض اوقات مال بہت ہوتا ہے اور کوئی بیماری آ جاتی ہے، پھر وہ حسرت کرتا ہے یار سارا مال لے لو مجھے شفا مل جائے۔ صحت ہے تو تنگ دستی بہت ہے، اولاد نہیں ہے تو اولاد کی پریشانی ہے، اولاد ہے تو اولاد کی یہ پریشانی ہے کہ تو کہے سنے میں نہیں ہے، اولاد کرائے کا مکان ہے، اچھا جی یہ پریشانی ہے، وہ فٹ پاتھ پر بھی بیچارے پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہر شخص دنیا کے اندر پریشان ہے، آرزویں پوری نہیں ہوتی، اور من مانتا چین دنیا میں ملتا ہی نہیں ہے۔ آخرت میں ایمان والوں کو، اچھے اعمال کرنے والوں کو، جن سے ان کا رب راضی ہوگا، من مانتا چین ہوگا، پسندیدہ زندگی ہوگی، بلند باغ میں اس کے پھل قریب ہوں گے۔ جنتی پھل جو ہیں وہ موج ہوگی، بیٹھے بیٹھے کھائیں، چلتے پھرتے کھائیں، کھڑے کھڑے کھائیں، لیٹے لیٹے کھائیں، اس کو حاصل کرنا بھی اتنا ایزی ہوگا، اتنا آسان ہوگا، سبحان اللہ، بآسانی لے سکے گا۔ اور اس سے کیا کہا جائے گا؟ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ دنیا میں تم نے جو نیک اعمال آخرت کے لیے کیے، ان کے بدلے میں خوشگواری کے ساتھ کھاؤ اور پیو۔ دنیا میں اچھے اعمال، ایمان والے اور اچھے اعمال کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، حج کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، جو اللہ رسول کا حکم ہے اس کو پورا کرنے والے، چاہے خوشی ہے چاہے غمی ہے، اللہ رسول کو یاد کرنے والے۔ تو جو اچھے اعمال دنیا میں کرتے تھے، اور یاد رکھیں کہ جنت اچھے اعمال کے بدلے نہیں اللہ کی رحمت سے ملے گی، اللہ کے فضل سے ملے گی، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ سے نیک اعمال کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ وہ کریم کرم فرمائے ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دنیا میں جس نے نیک اعمال کیے، ثواب والے کام کیے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز انہیں جنت عطا فرمائے گا، اور جنت میں وہ من مانتے چین میں ہوں گے۔ اور جنت میں لے جانے والے کچھ اعمال آپ کو بتاتا ہوں۔ ایمان جنت میں جانے کا سب سے بڑا سبب ہے، بے ایمان نہیں جائے گا جنت میں۔ اچھی نیتیں جنت میں انسان کو پہنچا دیتی ہیں۔ علم دین سیکھنا سکھانا یہ جنت میں لے جانے والا کام ہے۔ نماز کے لیے جو ہم وضو کرتے ہیں یہ جنت میں لے جانے والا کام ہے۔ اذان دینا، اذان سننا، اذان کا جواب دینا یہ جنت میں لے جانے والا کام ہے۔
مسجدیں تعمیر کرنا، اس کی تعمیر میں حصہ لینا، اس کو آباد کرنا، یہ جنت میں لے جانے والا کام ہے۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اور سنتیں پڑھتے ہیں یہ بھی جنت میں لے جانے والے کام ہیں۔ زکوٰۃ دینا جنت میں لے جانے والا کام ہے، صدقہ دینا، روزے رکھنا، حج و عمرہ، قربانی، تلاوت قرآن، اللہ کا ذکر کرنا، درود پاک، توبہ، استغفار، اللہ کی محبت اور کسی سے محبت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے، یہ عمل ہے جو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ خوف خدا جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ موت کو یاد کرنا جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ بیمار کی بیمار پرسی کرنا، مزاج پرسی کرنا جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ جو تاجر دیانتداری کے ساتھ تجارت کرتے ہیں یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ لین دین میں نرمی کرنا یہ بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ سچ بولنا، بچیوں کی پرورش کرنا، اور اسلامی بہنوں کے لحاظ سے جو شادی شدہ ہیں شوہر کی رضا مندی کی کوشش کرنا یہ بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ بچوں کی موت پر صبر کرنا جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ والدین کی اطاعت، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، یتیموں پر شفقت، اچھے اخلاق، زبان کی حفاظت کرنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، لوگوں کو تکلیف دینے سے بچانا، لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنا، مہمان نوازی کرنا، سلام، مصافحہ، تواضع، انکسار، حیا، صبر، خیر خواہی، مسلمانوں کی پردہ پوشی، شفقت، رحم، سخاوت، توکل، تکلیفوں پر صبر کرنا، یہ جنت میں لے جانے والے عمل ہیں۔ اور نیک لوگوں کی خدمت کرنا یہ بھی جنت میں لے جانے والا عمل۔ تو جنت میں اللہ ایمان والوں اور اچھے اعمال والوں کو داخل کرے گا اور ان سے کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہا جائے گا گزرے ہوئے دنوں میں جو تم نے آگے بھیجا اس کے بدلے خوشگواری کے ساتھ کھاؤ اور پیو۔ اچھا، وہ بدنصیب جن کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا ان کا حشر کیا ہوگا؟ توبہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا هلك عني سلطانیہ، اور رہا وہ جسے اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا ایک کاش کہ مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ ایک کاش کہ دنیا کی موت ہی میرا کام تمام کر دینے والی ہو جاتی۔ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سب زور جاتا رہا۔ خلیفہ ہارون رشید بہت ہی روب و دبدبے والا خلیفہ، اس کا جب آخری وقت آیا تو یہ خلیفہ یہی آیتیں تلاوت کر رہا تھا، ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سب زور جاتا رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو نام اعمال جن کو بدنصیبوں کو الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، جب وہ نام اعمال کو دیکھے گا اپنے برے اعمال چھوٹے بڑے سب کرتوت اس میں لکھے ہوئے دیکھے گا، لوگوں کے سامنے کیے یا چھپ کر کیے، وہ آنکھوں سے گناہ کیے یا کانوں سے گناہ کیے یا زبان سے گناہ کیے یا ہاتھوں سے گناہ کیے، یا جس طرح بھی دل سے بھی گناہ ہوتے ہیں، جس طرح بھی گناہ کیے وہ سب نام اعمال میں لکھا ہوا دیکھے گا۔
شرمندہ ہوگا، رسوا ہوگا، کہے گا اے کاش کہ مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا، میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش کہ دنیا کی موت ہمیشہ کے لیے میری زندگی ختم کر دیتی، مجھے حساب کے لیے نہ اٹھایا جاتا اور اس ذلت اور رسوائی سے کہیں میں بچ جاتا۔ میرا وہ مال جو میں نے دنیا میں جمع کیا تھا میرے کچھ کام نہ آیا، میرا عذاب تو وہ میرا مال نہیں ٹال سکا، میرا سب زور جاتا رہا، میں ذلیل ہو کر رہ گیا، میں محتاج ہو کر رہ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جلا دے نہ نارے جہنم کرم کر، جلا دے نہ نارے جہنم کرم کر، پے بادشاہ یا الہی، پے بادشاہ یا الہی، گناہوں کی عادت بڑی جا رہی ہے، کرم یا الہی، کرم یا الہی۔ قیامت کی گرمی میں کیسے سہوں گا، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی۔ صدا کے لیے ہو جا راضی خدایا، صدا کے لیے ہو جا راضی خدایا، صدا کے لیے ہو جا راضی خدایا، ہمیشہ ہو لطف و کرم یا الہی، ہمیشہ ہو لطف و کرم یا الہی۔ خدایا برے خاتمے سے بچانا، 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 پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، گناہوں سے بھرپور نامہ ہے میرا، گناہوں سے بھرپور نامہ ہے میرا،
کرم یا الہی مجھے بخش دے کر کرم یا الہی. اللہم آمین اللہم آمین. تو قیامت یقینی طور پر قائم ہونی ہے، اور قیامت کا دن جب قائم ہوگا زمین و آسمان سب چورا چورا کر دیے جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، فرشتے زمین کا احاطہ کر لیں گے اور اعمال پیش کیے جائیں گے. جس کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوش ہوگا، اپنی فیملی کو دکھائے گا، اپنے دوستوں کو دکھائے گا، لو میرا نام اعمال. اور جس کو نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کے لیے من مانتا چین ہوگا. سبحان اللہ. جنتی پھل وہ کھائے گا، بآسانی حاصل کرے گا، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، کھڑے کھڑے. سبحان اللہ. اور دنیا کے اندر جو اس نے نیکیاں کی اس کے بدلے میں اسے جنت کی نعمتیں رب کریم اپنے کرم سے، اپنے فضل سے عنایت فرمائے گا. اور جس کا نامہ اعمال اس کو بائیں ہاتھ میں دیا گیا، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، تو وہ کہے گا کہ کاش میرا نام اعمال نہ دیا جاتا، میرا حساب نہ ہوتا، میں مرا تھا تو وہی میرا معاملہ ختم ہو جاتا، میں ختم ہی ہو جاتا. اور یاد رکھیں مرنے کے بعد بندہ کا معاملہ ختم تھوڑی ہوتا ہے. قبر کا معاملہ ہے، برزخ کا معاملہ ہے، قیامت کے روز اٹھایا جائے گا، پل صراط سے گزرنا ہے، پھر جنت یا دوزخ کے فیصلے ہونے. اللہ اکبر. اور اب اس کے لیے رب کائنات حکم دے گا جہنم کے فرشتوں کو، جس کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں دیا گیا، اور جو رسوا ہوگا اس کے لیے جہنم کے فرشتوں کو رب کائنات آرڈر کرے گا، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. فرشتوں کو حکم ہوگا اسے پکڑو، پھر اسے توق ڈالو، پھر اسے بھڑکتی آگ میں داخل کرو، پھر ایسی زنجیر میں جکڑ دو جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے. اللہ کے نافرمان کو پکڑا جائے گا، بے ایمان کو پکڑا جائے گا. دن رات گناہوں میں بسر کرنے والوں سے رب کائنات ناراض ہوا، اس کو پکڑا جائے گا، ہاتھ گردن کے ساتھ ملا کر باندھ دیے جائیں گے، بھڑکتی آگ میں داخل کیا جائے گا، اور اس کے گناہوں کے سبب، اس کے گناہوں کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی، اور اس کو اس زنجیر میں پرو دیا جائے گا. سوئی کے سوراخ میں دھاگا ڈالتے نا، پرو دیتے، جس کی لمبائی فرشتوں کے ہاتھ سے 70 ہاتھ ہوگی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کریم سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں کے مرض سے شفا عطا فرمائے. اور پھر ارشاد فرمایا جا رہا ہے بے شک وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا، مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا تھا. اور پھر فرمایا جا رہا ہے تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں، اور نہ دوزخیوں کے پیپ کے سوا کچھ کھانے کو ہے، اسے خطا کر لوگ ہی کھائیں گے. جہنم کے اندر جہنم کی پیپ پیئیں گے، توبہ استغفر اللہ، جو جہنمیوں کے زخموں سے اور بدن سے نکلے گی. اللہ کریم سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور موت کو یاد کرنے کی، قیامت کو یاد کرنے کی اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت خوش نصیب ہیں وہ بچیاں جنہوں نے درس نظامی مکمل کیا، فیضان شریعت کورس مکمل کیا. اب جو سیکھا ہے اوروں کو سکھاتے رہیں تاکہ علم تازہ رہے. اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ پیرنٹس، وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی بچیوں کو دین سکھایا، درس نظامی کرایا، فیضان شریعت کورس کروایا. اور بہت ہی سعادت مند اور خوش نصیب ہیں وہ کہ جنہوں کے
जिन्होंने इमारतें हमें बना कर दी, हमें अतियात दिए और हम इस तालीम को जारी कर सके। और जो टीचर्स हैं वो भी काबिल तहसीन हैं, जिनकी मेहनत से बच्चियों ने कुरान पढ़ा और दीन पढ़ा, दरस इंजामी किया, फैजान शरीयत कोर्स किया। अल्लाह करे कि ये सीखने सिखाने का सिलसिला ता दमे मर्ग, आखिरी उम्र तक, आखिरी वक्त तक जारी रहे। इल्म की तकरार न की जाए तो आदमी इल्म को भूल जाता है। और जो भी इस्लामी बहनें मौजूद हैं, दरख्वास्त करूंगा, देखें सुना अपने आखिरत का अहवाल, जहन्नम का अहवाल। अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखे। तो बुरे आमाल जो हैं वो अल्लाह को नाराज करते हैं, बेपर्दगी अल्लाह को नाराज करती है, गीबत चुगली अल्लाह को नाराज करती है, गुनाह अल्लाह को नाराज करते हैं, आखिरत को खराब करते हैं, बुरे खात्मे का सबब बन सकते हैं। गुनाह जो हैं वो आखिरत में अजाब का सबब बन सकते हैं। और वो कौन कौन से गुनाह हैं कुछ अर्ज करता हूँ। शिर्क जहन्नम में ले जाने वाला अमल है, कुफ्र जहन्नम में ले जाने वाला अमल है, बदकारी जहन्नम में ले जाने वाला अमल है, चोरी, शराब नोशी, जुआ, सूद, जादू, यतीम का माल खाना, झूठ, गिबत, चुगली, अमानत में खयानत, रिश्वत, नमाज छोड़ना, ज़कात ना देना, रोजा ना रखना, हज ना करना हालांकि हज फर्ज हो चुका था, बंदों के हुकूक अदा न करना, रिश्तेदारियां काटना, पड़ोसियों के साथ बदसलूकियां करना, जानवरों को सताना, जुल्म करना, बहतान लगाना, किसी पर इल्जाम लगाना, वादा खिलाफी करना, बेपर्दगी, खुदकुशी, गाली गलोच, मर्दों जैसे अंदाज अपनाना, रियाकारी, तकब्बुर, बुख्ल, हिर्स, तमा, हसद, बुग़्ज़, कीना, मजाक उड़ाना, कुरान याद करके भुला देना वगैरह वगैरह। ये गुनाह जो हैं जहन्नम की तरफ ले जाने वाले। अल्लाह हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। इस्लामी बहनों के 8 दीनी काम होते हैं, अगर वो 8 दीनी कामों में आप शामिल हो जाएंगी तो इंशाअल्लाहुल करीम अपनी इस्लाह का मौका भी मिलेगा, दूसरों की इस्लाह का भी मौका मिलेगा। मदरसतुल मदीना बालिगात का सिलसिला दावत इस्लामी में होता है, कुरान सीखने और सिखाने का सिलसिला होता है। उसके अंदर जो अहल इस्लामी बहनें हैं अपने आप को वो पेश करें। गली गली मदरसतुल मदीना की तरकीब है माशाल्लाह, बच्चियों को कुरान पढ़ाया जाता है, दीन सिखाया जाता है। उसकी तरफ अपना वो तवज्जो दें और वक्त दें तो इंशाअल्लाह दुनिया आखिरत की बेहतरियां नसीब होंगी। रब्बे करीम हमसे राजी हो, हमारे ईमान की सलामती रहे और आखिरत की याद भी रहे और तैयारी भी रहे। अल्लाह करीम नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाही खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना।